बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरसत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर। 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में ख़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स। डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अबुधाबी बातचीत के दौरान यूक्रेन में रशिया का बड़ा हमला। ज़ेलेंस्की मॉस्को पर बरस पड़े, कहा सख्त सर्दियों में एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया गया। मिडल ईस्ट में अमरीकी हथियार और फौजी फिर जमा होने लगे। ईरान के साथ तनाव बढ़ा। तेहरान ने कहा छेड़खानी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीरिया की हुकूमत और कुर्दों की फौज SDF ने जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने से किया इत्तेफाक। गाजा में इसराइल की बमबारी जारी। मगरबी किनारे में बुजुर्ग फलस्तीनी को गोली मार दी गई। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल के लीडर्स दिल्ली पहुंचे। रिपब्लिक डे तकरीब में हिस्सा लेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करेंगे। कई मुल्कों के साथ तिजारती समझौते कर रहे हैं। नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं। दिल्ली में रोजगार मेले से वजीर आजम का खिताब। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में इंडियन औरत और 3 रिश्तेदारों को गोली मार दी गई। 3 बच्चे करिश्माती तौर पर महफूज। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा। ICC ने मैचेस शिफ्ट करने के लिए बांग्लादेश बोर्ड की दरखास्त रद्द कर दी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। रशिया ने इस साल यूक्रेन में अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया है जब रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान अबुधाबी में बातचीत हो रही है। हफ्ते को बातचीत का दूसरा दिन था। रशिया की सरकारी मीडिया में कहा गया कि UAE के दारुल हुकूमत अबुधाबी में बंद कमरे की मीटिंग हो रही है। ताज़ा हमलों में कम से कम 1 शख्स हलाक हुआ और कई लोग जख्मी हुए। दारुल हुकूमत कीव के अलावा यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर भी हमला किया गया, जिसमें एक मैटरनिटी हॉस्पिटल और एक शेल्टर होम तबाह हो गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि रशियन फौज ने हफ्ते की रात 370 से ज़्यादा ड्रोन्स और 21 से ज़्यादा मिसाइल से हमले किए। सूमी और चिरनीव शहरों से भी हमलों की खबरें मिली हैं। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रशिया के इन हमलों पर गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि इन हमलों में यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया गया है, जो सख्त सर्दी के मौसम में काफ़ी अहमियत रखता है। बातचीत के मौके पर रशिया ने यूक्रेन से मुतालबा किया है कि वो डोनबास इलाके से बाहर निकल जाए। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के नुमाइंदे भी अबुधाबी में बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें सदर के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद और एडवाइज़र जैरेड कुशनर शामिल है।
یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈی سبیسا نے کہا کہ بات چیت کے موقع پر رشیا نے ایک ظالمانہ حملہ کیا ہے جس کا حکم رشین لیڈر ولادیمیر پوٹین نے دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں زیلنسکی سے ملاقات کے بعد کہا تھا کہ یوکرین جنگ رکنی چاہیے۔ زیلنسکی اور ٹرمپ کی ملاقات ڈیووس میں ہوئی تھی۔ رشیا نے خارکیف علاقے کے ایک اور گاؤں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز نے حمیدان صوبے میں حالیہ فسادات کے سلسلے میں 140 سے زیادہ سرغنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حال ہی میں ایران میں معاشی مسائل، خاص طور پر کرنسی کی قدر میں گراوٹ کے بارے میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ ان مظاہروں کے دوران وائلنس بھی ہوا تھا جن میں ہزاروں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ان ہلاکتوں کے بعد امریکہ نے ایران پر حملے کی دھمکی دی تھی۔ ایران کا کہنا ہے کہ احتجاج کے دوران فسادات کے لیے خود امریکہ اور اسرائیل ذمہ دار ہے۔ ایران کی حکومت نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ فسادات کے دوران 3117 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان میں 2427 معصوم سویلینز اور سپاہی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی تناؤ پھر شروع ہو گیا ہے۔ امریکہ نے علاقے میں اضافی فوجیں اور جہاز روانہ کیے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ایران نے کہا ہے کہ کسی بھی چھیڑخانی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے اپنے جدید جنگی ہوائی جہازوں کو اور جنگی جہازوں کو خطے میں روانہ کیا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج یعنی حکومت بدلنا چاہتا ہے۔ ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ کی طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کا اصل مقصد ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری فوجیں ہر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ آیت اللہ خامنئی کی حکومت ٹرمپ حکومت کی طرف سے مسلسل خطروں سے نمٹنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اور ہر دستیاب ذریعہ استعمال کرے گی۔ ایران نے وارننگ دی ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی تو وہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے اڈوں اور اسرائیل کو نشانہ بنائے گا۔ ایران کے عہدیداروں نے اس سلسلے میں اپنے پڑوسی ملکوں جیسے سعودی عرب، قطر وغیرہ کو وارننگ دے دی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فدان نے کہا ہے کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ اسرائیل ایران پر حملے کا موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ ترک میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ سیریا کی حکومت اور کرد فورسز نے جنگ بندی کی مدت بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ سیز فائر کی مدت ہفتے کو ختم ہو گئی یا ہونے والی تھی۔ سرکاری فوج اور ایس ڈی ایف نے منگل کو 4 دن کے سیز فائر سے اتفاق کیا تھا۔ حالیہ عرصے میں سیرین فوج اور ایس ڈی ایف کے درمیان شدید لڑائی ہوئی تھی جس کے بعد سرکاری فوج نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایس ڈی ایف کردوں کی فوج ہے جسے امریکہ کی مدد اور سرپرستی حاصل ہے، جبکہ احمد الشرا حکومت کی فوجوں کو ترکی کی تائید حاصل ہے۔ امریکہ کے منیاپولس میں کڑاکے کی سردی کے باوجود ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکلے اور سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے ٹرمپ حکومت کی اینٹی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف بھی نعرے لگائے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ خان یونس میں اسرائیل کی کارروائی میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ ایک 47 سالہ شخص کو سر میں گولی ماری گئی جس کی حالت نازک ہے۔ اس دوران مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشنز جاری ہیں جن میں ایک ہلاکت کی اطلاع ہے۔ ان کارروائیوں کے دوران کئی فلسطینیوں کا اغوا کیا گیا۔ جنگ بندی سمجھوتے کے باوجود اسرائیل کی طرف سے ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اور غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں تقریباً 500 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے میں ایک 59 سالہ فلسطینی کو اسرائیلی فوج نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ نابلس کے قریب پیش آیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شادی کی تقریب کے دوران خودکش دھماکے میں کم سے کم 7 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ایک پولیس عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہ افغانستان سرحد کے قریب ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب پاکستانی فوج نے اس علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز تیز کیے ہیں۔ کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس کے لیے تحریک طالبان پاکستان TTP پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لین اور یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا نئی دہلی پہنچے۔ اس دورے کا مقصد انڈیا اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی سمجھوتا کرنا ہے اور معاشی تعلقات کو اور مضبوط بنانا ہے۔ وہ 26 جنوری کو ریپبلک ڈے تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے اور 27 جنوری کو انڈیا یورپی یونین سمٹ میں حصہ لیں گے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ انڈیا اور یورپی یونین کے درمیان فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو طے کیا جائے گا۔ حال ہی میں یورپی لیڈرز نے اشارہ دیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جلد ہی فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو جائے گا اور یہ ڈیل مدر آف آل ڈیلز ہوگی۔ ارسولا نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو کہا ہے کہ انڈیا کئی ملکوں کے ساتھ تجارتی سمجھوتے کر رہا ہے۔ ان سمجھوتوں سے ملک اور ملک سے باہر نوجوانوں کے لیے نئے موقع پیدا ہوں گے۔ مودی نے دہلی میں 18ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس موقع پر انہوں نے 61,000 سے زیادہ اپوائنٹمنٹ
اپائنٹمنٹ لیٹرز تقسیم کیے. انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ ناگرک دیو بھوا کے نظریے سے کام کریں. وزیر اعظم نے نئے دور کی جی ایس ٹی اصلاحات کا ذکر کیا اور کہا کہ ان ریفارم سے نوجوان انٹرپرینورز اور ایم ایس ایم ایز کو کافی فائدہ پہنچا. امریکہ کی جارجیا ریاست میں ایک انڈین عورت اور اس کے 3 رشتہ داروں کو ان کے اپارٹمنٹ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا اور اس واقعے کے دوران 3 بچے کرشماتی طور پر محفوظ رہے. اس واقعے کو گھریلو جھگڑے سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ 3 بچے ایک بر وقت کال کی وجہ سے بچ پائے. وہ چھپ گئے تھے اور جب مدد آئی یعنی پولیس پہنچی وہاں پر 911 سروس کے پر کال کرنے کے بعد تو انہیں بچایا جا سکا. یہ واقعہ جمعے کو اٹلانٹا کے قریب پیش آیا. انڈین کونسلیٹ نے کنفرم کیا ہے کہ ایک انڈین نیشنل مرنے والوں میں شامل ہے. یہ بھی کہا گیا کہ شوٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کونسلیٹ جنرل آف انڈیا نے بتایا کہ وہ غمزدہ خاندانوں کی طرف سے یعنی ان کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں. مقامی میڈیا میں حملہ آور کی پہچان 51 سالہ وجے کمار کی حیثیت سے کی گئی ہے. مرنے والوں میں وجے کمار کی 43 سالہ بیوی نیموڈا گورا، 33 سالہ گورو کمار، 37 سالہ ندھی چندرا اور 38 سالہ ہریش چندر شامل ہے. پولیس کو رات تقریباً 2:30 بجے اس واقعے کے بارے میں کال آیا. جو 3 بچے بچ گئے ہیں انہیں بعد میں ایک رشتہ دار کے حوالے کیا گیا. جموں کشمیر میں برف باری کی وجہ سے کئی راستے بند ہیں. خاص طور پر جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر ٹریفک بحال کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں کی جا رہی ہیں. سینکڑوں مسافروں کو فوج، پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن کی کوششوں سے بچایا گیا جو 270 کلومیٹر لمبی جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر پھنس گئے تھے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ٹریفک ایس پی سنگھ نے بتایا کہ نیشنل ہائی وے 44 پر برف کی صفائی کا کام آخری مرحلے میں ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ 2026 سے آخرکار باہر کر دیا ہے. بنگلہ دیش نے سیکیورٹی تشویش کی وجہ سے انڈیا میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو 4 شنبے کو فیصلہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا تھا لیکن اس نے اپنا سٹینڈ بدلنے سے انکار کر دیا تھا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام اور سپورٹس ایڈوائزر آصف نظراللہ نے تصدیق کی کہ انڈیا کے دورے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب بنگلہ دیش کی جگہ T20 ورلڈ کپ میں اسکاٹ لینڈ کو کھلایا جائے گا. یہ پہلا موقع ہے جب کسی کرکٹ ٹیم کو ایک عالمی مقابلے سے باہر کیا گیا ہے. آئی سی سی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو ایک خط لکھتے ہوئے بتایا کہ اسے بدلا جا رہا ہے. اس سے پہلے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی سے درخواست کی تھی کہ بنگلہ دیش کے میچوں کو یعنی گروپ سی کے میچوں کو انڈیا کے بجائے سری لنکا میں کھلایا جائے. یہ پورا معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب حال ہی میں بنگلہ دیش میں بعض مائنورٹیز پر حملوں کے پس منظر میں انڈیا بنگلہ دیش تناؤ پیدا ہو گیا تھا اور بی سی سی آئی نے انڈیا میں بعض ہندو تنظیموں کے دباؤ میں آئی پی ایل ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز سے کہا تھا کہ وہ اپنے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو نکال دے. آئی سی سی کی ویب سائٹ پر باقاعدہ طور پر تصدیق کی گئی کہ بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کھیلے گی. آئی سی سی ورلڈ کپ 7 فروری سے انڈیا اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا. اسکاٹ لینڈ کو اس کی رینکنگ کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے. بنگلہ دیش گروپ سی میں تھا اور اسے کولکتہ میں 2 اور ممبئی میں 1 میچ کھیلنا تھا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر. 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں. 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں. حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس. مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر. مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس. ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں. یہ آفر محدود مدت تک کے لیے. منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ. الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد. حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری. گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز. ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D. گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ. حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026.
अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। अबुधाबी बातचीत के दौरान यूक्रेन में रशिया का बड़ा हमला, ज़ेलेंस्की मॉस्को पर बरस पड़े, कहा सख्त सर्दियों में एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया गया। मिडल ईस्ट में अमरीकी हथियार और फौजी फिर जमा होने लगे, ईरान के साथ तनाव बढ़ा, तेहरान ने कहा छेड़खानी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीरिया की हुकूमत और कुर्दों की फौज एसडीएफ ने जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने से किया इत्तेफाक। गाजा में इसराइल की बमबारी जारी, मगरबी किनारे में बुजुर्ग फलस्तीनी को गोली मार दी गई। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय काउंसिल के लीडर्स दिल्ली पहुंचे, रिपब्लिक डे तकरीब में हिस्सा लेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करेंगे। कई मुल्कों के साथ तिजारती समझौते कर रहे हैं, नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हो रहे हैं, दिल्ली में रोजगार मेले से वजीर आजम का खिताब। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में इंडियन औरत और 3 रिश्तेदारों को गोली मार दी गई, 3 बच्चे करिश्माती तौर पर महफूज। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेलेगा, आईसीसी ने मैचेस शिफ्ट करने के लिए बांग्लादेश बोर्ड की दरखास्त रद्द कर दी। ये थी आज की खबरें। शजीउल अफरा सबको दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।